अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहित सिकंदर। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज मुसलमानों की हालत देखें तो एक बड़ी परेशानी होती है। मुसलमानों पर एक दौर था जो सुनहरी दौर कहलाता था। मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर छाए हुए थे। उसी वक्त यूरोप में डार्क एजेस थी, अंधेरों में डूबा हुआ था यूरोप। और आज की अगर सूरत हाल देखें तो बिल्कुल उलट हो गया हुआ है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम मुसलमान ममालिक डार्क एजेस में डूब गए हैं। मुसलमान पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब की आबादी है उनकी। टोटल पॉपुलेशन दुनिया की तकरीबन 5 अरब है, 1/5 है मुसलमान। और तकरीबन ये पॉपुलेशन जो है 1 अरब की 57 मुस्लिम कंट्रीज़ की के ऊपर मुश्तमिल है, और जो कि OIC की मेंबर्स भी हैं। और इसमें अमीर ममालिक भी हैं, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे, और सूडान और अफ्रीका जैसे करीब मुल्क भी हैं। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं जो कि जिसमें पाकिस्तान भी आता है, मलेशिया, इराक, ईरान, टर्की। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, और ये सब इस बात को जानते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है उनकी, हमारी मुल्की बका के लिए, मुस्लिम उम्मा की बका के लिए। और उनका बड़ा फोकस है इस चीज़ के ऊपर, और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम किया उन्होंने। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है, उसको उन्होंने 3 साल के छोटे से पीरियड में अंग्रेज़ों से ही, फॉरेनर से ही बनवाया। स्टाफ भी उन्होंने फॉरेनर ही रखे। और एक बड़ी यूनिक सी बात है कि सऊदी अरेबिया में कोएड एजुकेशन उन्होंने अलाउ कर दी, जिसका मकसद ये था कि एक फ्री थिंकिंग, एक फ्री इन्वायरमेंट दी जाए स्टूडेंट्स को, कि वो रिसर्च के लिए काम कर सकें, एक खुले माहौल में अपनी क्रिएटिविटी को उजागर कर सकें वो। फिर उसके साथ साथ गल्फ़ ममालिक में देखें तो दोहा में उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाई। उसके अलावा उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए, एजुकेशन सिटी बनाई, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की। और उनका मकसद यही था कि जो है बाकी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जिसे कह लें, वही मुस्लिम ममालिक के अंदर भी उसको फ़रोग़ दिया जा सके। मगर फिर ऐसा क्यों लगता है कि जब इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मुस्लिम ममालिक फिर भी नीचे जा रहे हैं, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड ऊपर जा रहा है? एक इम्बैलेंस सा लगता है। तो उसके लिए जब नहीं समझ में आती तो फिर कुछ शुमारियात हैं, कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं, उनको देखते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि 1 अरब की आबादी है, तो उसमें देख लें कि 1000 की आबादी जो है, 1000 लोग जो हैं, उनके ऊपर मुस्लिम मुल्क के अंदर, मुसलमान ममालिक के अंदर सिर्फ रिसर्चर्स कह लें, टेक्नीशियंस कह लें, 10 हैं जो कि 1000 के ऊपर हैं। एवरेज डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर चल रहा है 40 से 50 1000 के ऊपर। और बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर तकरीबन 150 साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, टेक्नीशियंस जो हैं वो 1000 की आबादी के ऊपर हैं। इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट जो हमें लगता है कि बहुत सारी है, अगर उसको वैसे पूरी दुनिया के से कंपेयर किया जाए तो सिर्फ ये 1% भी नहीं, आधे परसेंट से भी 0.3 के करीब है, 0.34 समथिंग अपने GDP का इन्वेस्ट करते हैं। 0.3% अपने GDP का इन्वेस्ट करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ऊपर। और एवरेज इन द वर्ल्ड जो है वो तकरीबन 2.34 के करीब है। उसके बाद जो है ये और भी बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स मिल सकती हैं, मगर इसकी क्या वजह है कि ये इस तरीके से कम जो है इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसको फोकस इतना कम क्यों है? अगर हम देखें खलीफा मामून को, उनसे इंस्पिरेशन लें, उनका साइंस के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत पैशनेट थे वो साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करने के लिए। उन्होंने
باقی ساری دنیا میں بھی جیسے لرننگ سینٹرز بنے، انہوں نے بغداد میں بھی ایک ہاؤس آف وزڈم کے نام سے انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی، جس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے سائنس کے پروجیکٹس کو انہوں نے فائنینس کیا، اور ایسی ایک انوائرمنٹ دی، اتنی پازیٹیو انوائرمنٹ دی، ایک فری تھنکنگ کی انوائرمنٹ دی انہوں نے، کریوسٹی ڈریون انوائرمنٹ تھی وہ، اور نالج بیسڈ سوسائٹی وہ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کھلا، جیسے کہتے ہیں نا، کہ فنڈنگ کی اس کی، اور پوری دنیا سے مسلمز اور نان مسلمز اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے جو گریک یونان سے جو علم حاصل کیے گئے تھے، یونانی ہمیں پتہ ہے کہ جیسے سوکریٹیز ہے، پلیٹو ہے، ان فلاسفی میں، اسٹرانومی میں یہ لوگ بہت آگے تھے۔ انہی سے ہم نے مسلمانوں نے انہیرٹ کیا سب کچھ، ہماری انہیریٹنس ہے، یہ سب کچھ ہم نے نہیں بنایا، ہمارا کنٹریبیوشن ضرور ہے اس میں، ان سے ہم نے انہیرٹ کیا، اور تقریباً 1000 سال کے عرصے کے لیے یہ سب علم جو ہے ان کو ہم نے سنبھال کے رکھا، اور ان کو ہم نے اس میں اپنا انپٹ ڈالا، اور اس کو ایک اور کیا کہنا چاہیے، ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے گئے۔ اور اس میں بہت سارے سائنسدانوں کا کردار تھا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جابر ابن حیان، جنہوں نے الجبرا کا کانسیپٹ دیا، کبھی کسی نے کوئی ایسی چیز نہیں سنی تھی۔ الخوارزمی ہیں، الزہروی ہیں، کورڈوبا سے، اسپین سے، انہوں نے میڈیکل سائنس کے اندر بڑا کام کیا، انہوں نے میڈیکل انسٹرومنٹس بڑے بنائے، تقریباً 200 کے قریب انہوں نے ایسے انسٹرومنٹس بنائے جو آج بھی یوز ہوتے ہیں، سرنجز اور فورسیپس، اس قسم کی بہت ساری انہوں نے چیزیں کی۔ البیرونی بھی تھے، اور اس کے علاوہ ابن سینا، انہوں نے میڈیسن میں بڑا کام کیا تھا۔ تو یہ سب کام کر کے انہوں نے اس کو ایک اور اپنی سائنس کو ایک اور لیول کے اوپر لے گئے، اور پھر جا کے ایک ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ڈکلائن آیا اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر یورپ نے ان سب سے یہ چیزیں انہیرٹ کی، جیسے ہم نے گریک سے انہیرٹ کی تھیں، اسی طرح یورپ نے ہم سے یہ چیزیں انہیرٹ کی۔ ہمارا انٹرسٹ جو تھا، ہمارا فوکس جو تھا، وہ اس تعلیم سے، اس علم کو حاصل کرنے سے ہٹ گیا ہوا تھا۔ تو پھر نیوٹن جیسے نام سنتے ہیں ہم، آئنسٹائن جیسے نام سنتے ہیں، اور ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ جب ہم ہسٹری کو اٹھاتے ہیں، اس ساری کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پلیٹو اور سوکریٹیز وغیرہ کے نام سننے کو ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اچانک نیوٹن اور 15ویں 16ویں صدی سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آئنسٹائن اور وہ سارے یورپ کے سائنٹسٹ کا نام آتا ہے۔ بیچ میں 1000 سال کی ہسٹری کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا، وہ خاموش ہے اس کے اوپر تاریخ، اور پوری دنیا بھی، جو بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے سائنسدان اگر وہ یہ سب کام نہ کرتے تو یہ کس طرح سے ہوتا۔ اور ایک سائنسدان اور مجھے نام یاد آ رہا ہے ان کا، الکاشی، سمرقند میں، انہوں نے پائے ٹو دا ڈیسیمل 16 انہوں نے جو ہے اس کو ڈیولپ کر کے پوری دنیا کو دیا۔ تو ساری میتھمیٹکس اور یہ ساری چیزیں انہی مسلمان سائنسدان کی محنت کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہے، اتنے عرصے تک انہوں نے اس کے اندر اپنا انپٹ دیا۔ تو آج جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تھے اور کدھر ہماری ڈاؤن فال ہو گئی ہے، اس کے ریزنز کو اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور تو کس کو بلیم کریں؟ ظاہر ہے اپنے آپ کو ہی بلیم کر سکتے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ کدھر جا رہا ہے۔ یہ ساری بات اور یہ ساری سوچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جب اپنے ملک کو دیکھتا ہوں، ویسے مسلم کنٹریز کو دیکھتا ہوں، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، تو ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ شاید ہم کبھی اس قابل ہی نہیں تھے۔ پھر تاریخ اٹھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے کام کیے، ہمارے میں تو یہ قابلیت ہے، پھر ہم کیوں نہیں اب اس طرح سے کر رہے؟ تو آج ہمارے جو بھی ملک کے مسئلے ہیں، مسلم کنٹریز کے جو مسئلے ہیں، کوئی بھی سیکٹر اٹھا لیں، ایگریکلچرل سیکٹر اٹھا لیں، ایجوکیشن اٹھا لیں، سائنس، ٹیکنالوجی، کہیں بھی ہم لوگوں کو مار پڑ رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں ویسٹرن ورلڈ سے، باہر سے ہم دوبارہ سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سب کر چکے ہیں پہلے بھی، ہم دوبارہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے پہ اعتماد ہونا چاہیے، ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کون کردار ادا کر سکتا ہے؟ کرنے والے تو ظاہر سائنٹسٹ ہی ہیں، انہوں نے ریسرچ کرنی ہے، ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں، ان کو لیبارٹریز چاہیے، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ ظاہر اسٹوڈنٹس کو اپ ٹو ڈیٹ کریکولم پڑھائیں، اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیشن دیں۔ ہمارے یہاں اکثر میں یہ دیکھتا ہوں، میں ایک دفعہ کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کمپیوٹر ایجوکیشن کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بڑی اچھی ہماری یونیورسٹی کے اندر کمپیوٹر سائنس، مثال دے رہا ہوں میں، کہ کمپیوٹر سائنس کے اوپر بڑا اچھا
پڑھایا جاتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑے اے گریڈ لے لیا ہے, ٹرپل اے گریڈ لے لیے ہیں, 8+ گریڈ لے لیا. لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے, جاب لیتا ہے, تو وہ اس کو جاب نہیں ملتی اور وہ اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے اور وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں تو اتنا اچھا پڑھ کے آیا ہوں, مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو ہوتا ہی ہے کہ باہر کہ وہ جو آگے سے جو امپلائر اس کا جو اس کو اسکلس چاہیے اس کے پاس ہے ہی نہیں, اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیشن ہی نہیں ہے. یہی حال ساری ہماری ایجوکیشن کا ہے. محنت ضرور کر رہے ہیں, ہمارے یہاں نس جیسے ادارے ہیں اور بہت سارے اچھے ادارے ہیں, ہمارے سائنٹیفک ادارے بھی ہیں, وہ بہت ضروری سارا کچھ کر رہے ہیں. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہیں جو میں بات کر رہا ہوں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا, میرے سے زیادہ ہی پتہ ہوگا. مگر ان کے بیچ میں ان کی یہ جو پروگریس امپیڈ ہو رہی ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیوں یہ سب ہو رہا ہے. ان کو ظاہر ہے فنڈنگ کا مسئلہ ہوگا اور ہرڈلز آتے ہیں. تو یہ ہرڈلز ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرے, جو ادارے ان چیزوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں, یونیورسٹیز کو سپورٹ کریں, جو ہماری ریسرچ کے ادارے ہیں ان کو فنڈنگ کریں, مزید ادارے بنائیں. اور جو آلریڈی ادارے ہیں ان کی ریفارم کی ضرورت ہے. ان آلریڈی بنے جو ہیں ان کے اندر ریفارم کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ دی جائے جو کہ فری تھنکنگ کو پروموٹ کرے. ان کو ایک کریوسٹی ڈریون ایجوکیشن حاصل کرنے کا شوق ہو. لوگ ضروری نہیں کہ بس صرف پیسے ہی دے دیے. یو کین ناٹ جسٹ تھرو منی ٹو اے پرابلم اینڈ دین تھنک کہ ایوری تھنگ ول بی ریزالوڈ. خالی پیسے پھینکنے سے نہیں مسئلہ حل ہو جاتا. آپ کو ایسے لوگ بھی ڈھونڈنے ہیں اور لوگوں کا ایٹیچیوڈ کے اندر ایسا چینج بھی لانا ہے کہ وہ جو ہے ان کے اندر ایک تجسس ہو کہ یہ ایسا کیوں ہے, یہ چاند ایسے کیوں گھوم رہا ہے, یہ کوئی بھی انوویشن کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے دماغ میں ایک تجسس ہونا چاہیے اور وہ کیوریوسٹی ڈریون ہوں وہ. اور ایک کیا کہنا چاہیے اس کو ایک انلائٹنڈ بھی اور ایک نالج بیسڈ سوسائٹی, ٹھیک ہے نا. جس طرح میں ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں ایک ٹالرنٹ سوسائٹی بننا ہے, تو ہمیں ایک نالج بیسڈ ٹالرنٹ سوسائٹی بننا ہے, نالج بیسڈ سوسائٹی بننا چاہیے ہمیں. تو میری سب سے گزارش ہے, جو بھی یہ سن رہے ہیں پلیز اس کو, آپ سائنس کی فیلڈ سے ہیں, جس بھی فیلڈ سے ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اپنے بچوں کو اپنی اسلامک ہسٹری بتائیں, پڑھائیں, سمجھائیں کہ ہم لوگ اس قابل ہیں, ہمارے میں کیپیبلٹی ہے اور ہم ان چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور ہمیں جو ہمارے میں جو گیپ ہے ہم باہر سے وہ ایجوکیشن لیں اور اپنے ملک میں اس ٹیکنالوجی کو, سائنس کو, ایجوکیشن کو, انوویشن کو ڈیولپ کریں, سپورٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.